नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस की आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे। कालू अजितना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आप पिछली किस्त देखेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और आकर कलमा हक कहा कि तू एक अल्लाह पर ईमान ले आ। उसको ईमान की दावत भी दी, और अगर नहीं भी लाता ईमान तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे, क्योंकि उन पर बहुत जुल्म हो चुका। बहुत देर तुमने उनको अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है, बहुत देर से, और बहुत जुल्म और ज्यादती की हुई है। और कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये मेरा भाई भी। तो फिरौन ने कहा कि निशानी बताओ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। तो अज़दहा बन गया उनका असा, जो हाथ में छरी थी, जो असा था उसको डाला तो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया अल्लाह के हुक्म से। और फिर अपना हाथ बगल से निकाला तो ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमक रहा हो। लेकिन फिरौन जो है वो सियासतदान था बहुत बहुत बड़ा। उसने उसको मोजज़ात को, अल्लाह की निशानियों को जादू करार दिया और नहीं माना। अब यहाँ कहने लगा है, इस आया मुबारक में कहने लगा कि कालू अजीतना ले तलफितना, तो इसलिए हमारे पास आया ताकि हमें हटा दे, फेर दे। किससे? अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, उस दीन से, उस जो हमारी पूरी देर से जो हमारी चली आ रही है ज़बरदस्त हुकूमत से, हमारा ज़बरदस्त निज़ाम जो है वो चला रहा है, तो उससे हमें हटा दे। तो अपनी बड़ापन चाहता है, तू खुद जो है इक़्तिदार चाहता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, सिर्फ बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे, उनकी निजात के लिए आया हूँ, तुझे दावत देने के लिए आया हूँ। दावत दे दी, अब माने ना माने, फिर रसूलों का काम तो दावत देना होता है। जो नहीं मानते तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, और ये अल्लाह ही की तरफ से आता है, और ये अल्लाह ही की तरफ से इसके सब कुछ ज़हूर होता है। रसूल जो है दुआ ज़रूर करते हैं, अपनी कोशिश ज़रूर करते हैं, फिर जब ना माने कौमें तो फिर रसूल और जो उनके साथ ईमान वाले होते हैं अल्लाह उनको बचा लेता है और बाकी पर अजाब आ जाता है। बहरहाल यहाँ उसने जो वजह पेश की वो ये की कि तू हमें चाहता है कि हमारे बाप दादा से, हमारे रवायती, हमारा सदियों से चला आ रहा है बड़ा शानदार तरीका, उससे फेर दे। हमारे जो रस्म रवाज हैं तो उनको ख़त्म करना चाहता है। हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है उसको तो ख़त्म करना चाहता है, तू इक़्तिदार चाहता है। हम बाप दादा की अंधी तकलीद, बाप दादा का दीन तरीके, इनका सहारा लेकर फिरौन और उसके साथियों ने हक को रद्द कर दिया। इसको बहाना बनाकर हक को रद्द कर दिया। और सबसे पहला बहाना भी यही बनाया जाता है कि हम अपने बाप दादा के तरीके पर हैं। तो यही मसला होता है आज भी, हम जो दीन कबूल नहीं करते उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा है। बाप दादा के तरीके सबसे पहले आए थे, वही तरीके आज भी देख ले कि हमारी शादी ब्याह के तरीके, और इसी तरह हमारे मरने के तरीके क्या, और मौतों पे जो होता है अब तो बकायदा वलीमे की तरह खाने खिलाए जाते हैं लोगों को। गरीब क्या अमीर क्या, गरीब जो है वो चाहे कर्ज पकड़ कर माँ बाप के लिए खाना नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी। कहाँ लिखा है? 3 दिन का सोग है जिस घर में मौत हो, और खाना कोई भी दे, और ये भी नहीं है कि जिसने बेटी दी है वो उसके माँ बाप दें, ये भी हमने खुद रिवाज बना रखे हैं। और शादियों पर, और अमीरों के यहाँ तो अब इतने इतने बड़े के उसको इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जो माँ बाप का खाना दिया जाता है जैसे कोई वलीमा दिया जा रहा है। बिलीव मी, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो लोग जानते हैं, जो इस ऐसे एलीट क्लास लोगों में जाते हैं उनको पता होगा कि ऐसा होता है। अवॉइड करना चाहिए, मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जगह जाके क्या हमने हासिल किया कि तज़ियत के लिए, और अगले दिन पता चला कि जी बहुत बड़ा शम आने लगे हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हो रहा है, म्यूज़िक नहीं होता, और बाकी शादी ब्याह पर हर किस्म की नाफरमानी की जा रही है। पोस्टर लगाते हैं हम किसके हक़ में? अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के हक़ में लगाने भी चाहिए। दिलों में दर्द भी होना चाहिए, दुआएं भी करनी चाहिए, रोना भी चाहिए अल्लाह के। हम बस इतना ही कर सकते हैं, जो मदद भेज सकते हैं मदद भी भेजें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को तो बदलें, खुद तो पलटें अल्लाह की तरफ। हमारे रिवाज वो कुरान और सुन्नत के ताबे आ जाए, हमारी मुआशरत कुरान और सुन्नत के ताबे आ जाए, हमारी मुइशियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक आ जाए, हमारा जो भी त्यौहार है, जो भी हमारी खुशियाँ हैं वो भी कुरान और हदीस के ताबे आ जाए, और जो हमारा मरना है, जो हमारे गम है वो भी कुरान और हदीस के ताबे आ जाए। ये अल्लाह हमसे चाहते हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल
سب سے پہلا بہانہ وہی کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں چھوڑ دیں، اور پھر کہا وَتَكُونَ لَكُمَا، تم دونوں کا یہ ہے الکبریاء فی الارض، کہ تم زمین پر اپنی برائی چاہتے ہو، تم اقتدار چاہتے ہو، تم بڑے بننا چاہتے ہو، تم میری سیٹ پر آنا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن عوام کے سامنے اپنا جواز تو پیش کرنا تھا نا۔ اس نے حقیقت کو دیکھ کر جو ٹلایا تھا، اس لیے وہ اس کو جادو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس نے کرنا تھا۔ تو ایسے الزام لگائے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر کہ تو اقتدار چاہتا ہے موسیٰ، یہ باطل کا پرانا حربہ ہے۔ ہر جگہ پر جب بھی کوئی اچھا کام کرنے آتا ہے تو اس پر الٹے الزام لگائے جائے، ایسے الزام لگائیں جو اس میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ دلیل کا جواب نہ ہو تو دائی کی نیت پر حملہ کر دو، بس یہی ہو رہا ہے آج بھی۔ ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیں گے یہی ہو رہا ہے۔ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ کہنے لگے کون؟ فرعون اور اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے۔ تکبر، ضد کی وجہ سے، فیصلے سے پہلے سے جو فیصلہ کر رکھا تھا، اللہ اکبر، سننے سے پہلے جو فیصلہ کر رکھا تھا نا، یا بات کو سمجھنے سے پہلے جو فیصلہ کر رکھا تھا، اس کا اعلان کر دیا۔ یہ انکار بھی تکبر کا نتیجہ تھا۔ رسالت اور انبیاء کا مقصد اقتدار نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا ہوتا ہے، بلانا ہوتا ہے، لوگوں کو غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دے دینا ہوتا ہے۔ یہی مقصد تھا، اس لیے گئے تھے۔ کیوں گئے تھے ایران میں؟ جب ایران میں پہنچے مسلمان تو پوچھا کیوں کہ آگے ہو؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور تم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو اللہ کے ایک اللہ کی غلامی میں دے دے۔ تم اسلام قبول کر لو، جو ہمارا حق ہے ہم کہیں گے وہی تمہارا حق ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر فیصلہ تلوار سے ہوگا۔ اللہ کا دین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ غالباً ہے وہاں پر، کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ دین کو پہلے تو پورے حجاز میں اس کو قائم کر کے دکھا دے، اور پھر پورے جہان پر یہ اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا دین قائم ہوگا تو پھر امن دیکھیں۔ اور جن ملکوں میں اس میں سے کچھ چیزیں بھی ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں خیر و برکت کیسی ہے۔ فلاحی نظام عمر فروغ نے بنایا، آج دیکھ لیں یورپ میں اس کی وجہ سے، حالانکہ بے حیات ترین قومیں ہیں لیکن انصاف ہو رہا ہے، عدالت انصاف کر رہی ہیں، اور ہمارے یہاں عدالت انصاف بھی نہیں کر رہے۔ کہاں عدالتوں میں انصاف ہے؟ اللہ اکبر، کہاں پہ ملتا ہے انصاف؟ لوگ دھکے کھاتے ہیں، کسی کا ایک قتل ہو جائے غریب کا تو اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ باقیوں کو بچا لو، دو جو ہیں ان کو بھی مار دیں گے۔ بہرحال یہ انکار تکبر کا نتیجہ تھا۔ رسالت کا کبھی یہ معنی نہیں ہوتا، یہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ اقتدار لے لیں، بلکہ وہ تو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بڑا سادہ طرز زندگی تھا۔ فرعون کے دربار میں آنا اور اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جب کوئی حق کی دعوت دے تو اس کی نیت پر حملہ کیا جاتا ہے، حالانکہ نیت کے بجائے دلیل پر، جو دلیل دے رہا ہے نا، جو دعوت دے رہا ہے اس کی دلیل دیکھیں، نہ لوگوں کے چہرے دیکھیں، نہ لوگوں کے علم کو ناپیں، تو بات کیا کر رہا ہے۔ اگر بات اس کی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، اور حق بات کر رہا ہے، جو نظر آتی ہے کہ حق دل کو فوراً چھو لیتا ہے، تو پھر اس کا قبول کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اب کیونکہ اس نے جادو کہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے تو اس نے کہا سارے کے سارے ماہر جادوگر جو ہیں وہ میرے پاس لے آؤ۔ ہلکارے بھیجے، پورے ملک میں اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ جو بھی باہر جادوگر ہے فرعون نے بلایا ہے اور اس کو آنا پڑے گا، اور دوسری بات ہے کہ بہت سارے انعامات ہیں اس کے لیے، بہت بڑے عہدے ہوں گے اس کے لیے۔ اب سارے ملک سے جادوگر آ گئے، اور یہ ہلکارے جب جاتے تھے تو پورے شہروں میں، پورے مصر میں، پورے ملک میں جو ہے یہ خبر پھیل گئی آگ کی طرح۔ اس وقت میڈیا تو نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، خود ہی فرعون نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ جشن کا ان کا دن تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہم زیادہ پڑھیں گے۔ تو اس نے
فرعون نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تیرے اور ہمارے درمیان جو ہے مقابلہ ٹھہرا، اور دن وہی ہوگا جو ہمارا جشن کا دن ہوتا ہے، جو عید کا دن تھا ان کا، جو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اور کہا سب لوگوں سے بھی اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے کے سب آ جاؤ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب آ جاؤ، یہ مقابلہ سب دیکھیں گے۔ جادوگر بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سیاست اور فریب کا راستہ اختیار کیا بہرحال اس نے، لیکن اس کی سیاست، اس کا فریب اس کے اوپر الٹا ہی پڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ معجزے کو جادو کا ثابت کر دے گا، اور سیاسی چال چلی تھی تاکہ عوام کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت اور ان کی نبوت کے بارے میں کہیں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ شک میں رہیں، بلکہ ان کو شک ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورے مصر سے ماہر جادوگر آ گئے، اللہ اکبر، تاکہ ریاستی سطح پر بھرپور مقابلہ دکھایا جائے اور برتری ثابت کی جائے اپنی۔ باطل ہمیشہ اجتماع، شور، تعداد، ظاہری شان و شوکت کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ جادوگر خود ایمان لے آئے اور اللہ کا پیغام مصر کے تمام لوگوں تک پہنچ گیا۔ جادوگروں نے جب جادو دکھایا، آگے ہم پڑھیں گے آیت میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، جب انہوں نے ڈالے تو انہوں نے آنکھوں کو باندھ دیا۔ جادو آنکھوں کو باندھ دیتا ہے، جو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو جادوگر وہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو ایک ہی لقمے میں ان کا سارے کے سارے جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، جو سانپ اور وہ بنی تھی، کیونکہ جادوگروں نے وہی جادو دکھایا، تو وہ سب کا سب نکل گیا۔ اور جادوگروں کو معلوم تھا کہ جادو کی حدود کیا ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لائے اپنے رب پر، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ کہیں فرعون یہ نہ سمجھ لے کہ مجھ پر ایمان لایا ہے۔ تو فرعون نے ان کو بڑی دھمکیاں دی کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں محال سے مجھ سے کاٹوں گا، تمہیں کھجوروں کے تنوں سے ہاتھ میں پھانسی دوں گا۔ انہوں نے کہا تو جو کر سکتا ہے دنیا کی زندگی میں کر لے، ہمیں تو اللہ پر یقین ہے، ہم نے برہان دیکھ لی، ہمیں دلیل نظر آ گئی، موسیٰ سچے رسول ہیں۔ اور پھر وہ لٹک گئے۔ ایسا ایمان جادوگروں کا تھا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، یقین جانے آج بھی جو لوگ نو مسلم ہیں اور جو پڑھ کر آتے ہیں، قربانیاں دے کر آتے ہیں، جو اپنے پورے خاندانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، بعض دفعہ تو کئی مالی نقصان کر کے آتے ہیں، کئی جائیدادیں چھوڑ کر آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی سمجھیں کہ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم سب پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیتن، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کہ ایک آیت بھی آتی پہنچاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائبہ، پہنچاؤ جن کو جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں ان تک، جن تک نہیں پہنچا۔ اور ہم خود ہی نہیں پڑھ رہے، ہم نے کیا پہنچانا ہے، ہم تو خود عمل نہیں کر رہے۔ عمل سے بھی پہنچانا پڑے گا، اور اپنی زبان سے بھی پہنچانا پڑے گا، سمجھ کر پہنچانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا کہ یہ ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو نا تو آ کے دیکھو، ایک ملک بھی نہیں ہے، ایک اسلامی ملک بھی نہیں ہے جہاں پر اسلام پورے کا پورا نافذ ہو، جہاں قانون، کہیں پہ قانون ہے، اگر مڈل ایسٹ میں قانون ہے تو صرف اس کی برکت ہے، باقی تو سب کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ تو صرف قانون کی وجہ سے وہاں امن جو ہے وہ قانون کی وجہ سے ہے کہ سزا مل جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ عدالتیں بھی انصاف نہیں کھا رہی، عدالتوں کے بعد لکھا ہوا ہے یہ آیت اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، کہ انصاف کرو، یہ تقوی کا سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے زیادہ تقوی سے قریب کرنے والا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہیں ہوگا اس قوم پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور آج اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، آپس میں الجھے ہوئے ہیں، کرنا کچھ اور تھا، کر کچھ ہو رہے ہیں، اقتداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اقتدار مل جائے باقی جو مرضی ہو۔ آج کتنے لوگ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ میٹر دیکھ دیکھ کے جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اتنا ہو گیا تو اس کے بعد اتنا بل آ جائے گا ایک دم، اور کن کمپنیوں کو نوازا گیا، یہ سب ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا کریں، بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کرے، صرف اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ سوچیں کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ 4 دن کے فائدے ہیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور کیا کیا انجام ہوئے۔ اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، کہ ڈالو جو تم ڈال لیتے ہو اپنے جادو۔ انہوں نے اپنے جادو ڈال دیے، اور حکمت یہی تھی کہ پہلے وہ ڈالیں تاکہ واضح ہو جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈالتے تو جادوگر اپنے جادو نہ ڈالتے تو پھر کہتے نہیں جی مقابلہ نہیں کرتے، ان کو پہلے ڈالنے کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، جادوگروں کو موقع ملا کہ وہ اپنا عمل دکھا لیں۔ اس میں حکمت یہی تھی، سب سے بڑی حکمت تھی کہ نبی اپنا حق کو نہ ثابت کر دے، اور جادوگروں کو پتہ تھا کہ جادو کی لمٹ کیا ہے، فوراً مان گئے، فوراً ایمان لے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ کی نشانی معجزہ پیش کیا جائے تاکہ جادو کی حقیقت سب کے سامنے کھل جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ جادو کی حقیقت کھل جائے کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ البقرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ ہے
کہ جو یقین کرتے نا نقصان انہیں کو پہنچتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یقین کرے بچے اس سے۔ بہت بہت بڑی وعیدیں ہیں جادو کے بارے میں۔ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے گھبراہٹ کے نہیں بلکہ اعتماد درکار ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسولوں میں پورا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ جم گئے، حق کو باطل کے مقابلے میں موقع دیا ہے تو آخرکار حق ہی غالب آتا ہے۔ جب حق کو موقع دیا کہ پہلے تم ڈالو تو غالب تو باطل نہیں آیا، باطل انہوں نے ڈال دیا، باطل واضح ہو گیا، حق واضح ہوگا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جو ہے یہ جادو ہے، سیدھی سی بات ہے، تمہاری رسیاں لاٹھیاں جو تم نے پھینکی ہیں لوگوں کو نظروں کو ہیرا کر دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں جو تم سانپ دکھا رہے ہو یہ سانپ تو نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ فریب ہے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ اس کو باطل کر کے دے گا، اور اللہ جو فسادی جو ہے نا، جو فرعون ہے اس کی قوم ہے، ان کے عملوں کی کبھی اصلاح نہیں کرتا۔ پھر جو فساد بچانا چاہتے ہیں وہ فلاح نہیں پا پاتے، ان کے عمل جتنے مرضی کر لے کامیاب نہیں وہ ہو سکتے۔ جو آج بھی فساد کر رہے ہیں نا، جہاں بھی کر رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں جو فساد ہو رہے ہیں یا ہمارے ملک میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو فساد کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فسادی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ فساد کیا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہ ان کے عمل جو ہے نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وقتی طور پر تھوڑی کامیابی ملتی ہے لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو باقی نہیں رہنے دیتا جو فساد اور گمراہی پر مبنی ہو۔ باطل وقتی طور پر چمک سکتا ہے مگر انجام کار آخر میں اس کو مٹنا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے نا مکہ میں تو آپ یہ آیت پا رہے تھے جب بت تو رہے تھے کہ آ گیا حق اور باطل چلا گیا۔ باطل کو تو جانا ہی تھا، باطل کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ وقت ضرور لگتا ہے، قربانیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن آخرکار باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اور جو فسادیوں کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو حق سے ہٹانا چاہتے ہیں ظلم کے ذریعے، اور جو خاص کر کے گمراہ قیادت ہے وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو بھٹکاتی ہے۔ یہ آیت ایک ہمیشہ قائم رہنے والا سکون بیان کرتی ہے کہ بے شک اللہ حق کو اپنی قدرت اور اپنے خاص فضل سے حکم سے غالب کر کے رہتا ہے۔ مجرم، ظالم اور باطل کے علم بردار جو ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں، ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ حق کا غلبہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے کلمات سے مراد ہے کہ اس کا وعدہ، اس کی جو وعدے اس نے قرآن میں کیے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیے ہیں، کروائے ہیں، وہ سب کے سب پورے ہو کر رہیں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ باطل ہمیشہ رہے۔ ہاں وقتی طور پر اس کو ملتا ہے لیکن انجام کار اس کا بڑا ذلت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنا معجزہ ظاہر کر سکتا ہے، فرما سکتا ہے۔ باطل کا شور زیادہ ہو سکتا ہے مگر بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنا گھر جو ہے وہ کھائی کے کنارے بنایا ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، اور ناکام وہی ہوتا ہے۔ حق خاموشی اور وقار کے ساتھ آتا ہے مگر فیصلہ کن ہوتا ہے، اور حق کا غلبہ تعداد یا طاقت سے نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت اور اللہ پر یقین سے ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین سے ہوتا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کون لائے؟ وہ لوگ جو تھے جو زیادہ ٹین ایجر تھے، جو 15 16 18 سال کی عمر تھے، یا 20 سے سمجھ لے کے 15 سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے لوگ۔ اصل میں یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ زیادہ وہ دور بھی نہیں ہوتے کہ نہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی جو ہے، کیونکہ جو جتنی عمر بڑھتی ہے انسان میں 2 چیزیں تو بڑھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مال اور دیتے اور عمر اور دیتے، ہاں مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور تھوڑا سا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مد نظر آتے ہیں کہ یار بچے بھی ہیں، یہ حالات ہے، یہ ہے، کاروبار ہے۔ جبکہ جو ینگسٹ ہوتے ہیں نا، ینگر، وہ ڈیفینیٹلی ان میں جوش و جذبہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہی لائے تھے جو نوجوان تھے، کیونکہ بڑوں میں خوف، مصلحتیں، مفاد پرستی ہوتی ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ہے۔ خوف کا ماحول اور اس میں مان لانا محض اللہ اکبر عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ جان بھی جاتی ہے، اس میں جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرعون کا ظلم ایمان کے اظہار میں رکاوٹ تھا۔ فرعونیوں میں سے بھی ایمان رہے تھے، جیسے ہم پڑھیں گے سورہ مومن میں، سورہ غافر بھی ہے، اس میں ایک جو مومن تھا زبردست خطبہ ہے اس کا، یقین جانے اتنا زبردست خطبہ ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو ضرور اس کو پڑھیں گے۔
تو فرعون جو ہے اس کا ظلم ایمان کے اظہار میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ بہرحال اس کی سرکشی، طاقت، غرور، حد سے تجاوز کرنا، یہ سب کچھ جو اس میں تھا اس نے اس کو ظالم بنا دیا تھا۔ اس کا ظلم حد سے بڑا ہوا تھا۔ یہی طرز عمل بلاخر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ حق کی ابتدا اکثر تعداد کم سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی، 12 سالہ 13 سالہ زندگی، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ پھر جب حق آیا تو آ گیا۔ پھر مدینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینے والوں کو بھیج دیا، انصار کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کی مدد ایسی آئی کہ پھر سارے حجاز پر قبضہ ہو گیا، سارے حجاز پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، انصاف کا قانون قائم ہو گیا۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 83 میں اللہ فرما رہے ہیں، اگلا حصہ جو اس کا ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ فرعون جو ہے زمین پر کیا چاہتا تھا؟ اپنی سرکشی سے اپنا اقتدار چاہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا کہلانا چاہتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، مسرفین وہ تھا زیادتی کرنے والوں میں، اسراف کرنے والوں میں، حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے۔ فرعون جو تھا نا، فرعون وہ زمین پر بڑا اپنا جو ہے اقتدار قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بنی اسرائیل کے بیٹے اس لیے ذبح کروا رہا تھا کہ اس کا اقتدار قائم رہے، ان کو غلام اس لیے بنایا ہوا تھا کہ اس کا اقتدار قائم رہے۔ ان کو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ سارے کام تو یہ کر رہے ہیں، ان سے ہم اتنی بڑی جو بلڈنگیں بنوا رہے ہیں اور یہ مر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اگر یہ چلے گئے تو کون کرے گا؟ ان کی عورتوں کو ہم نے گھروں کے کام بھی کرتے ہیں اور ان سے جو چاہے کرے، لونڈیوں کے ساتھ جو مرضی چلے، جو مرضی کرے۔ فرعون جو تھا وہ بہت بڑا سرکش تھا، بہت بڑا سرکش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بڑے ساتھی کوشش کی اس نے کرنے کی، پھر جو ان کے بعد درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، جو اس سے ایمان والے ہوتے ہیں نا، تو ایمان والوں کی جو ہے آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈٹ جاتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس کے ایمان کے مطابق، یقین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اگر تم واقعی اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہو تو پھر اسی پر توکل کرو، اسی پر ایمان رکھو تو توکل بھی اسی کرو، اسی پر توکل تمہارا بنتا ہے اور کسی پر نہیں بنتا۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہنے لگے کہ ہم اللہ تجھے پر توکل رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کے ہاتھوں فتنہ نہ بنا دینا، آزمائش والی چیز نہ بنا دینا کہ یہ ہم پر ساری اپنے ظلم جو ہے وہ آزمائیں۔ انشاءاللہ اس آیت پر تو ہم بات کریں گے بعد میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات اصل ہے کہ ان کے ساتھ ہوا گیا، فرعون جو ہے بڑا سرکش تھا، اور سرکشوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ان فرعون علا، بے شک فرعون بڑا ظالم تھا اور بڑا اپنے آپ کو بڑا کہلاتا تھا، فی الارض زمین پر، وجعل اہلہا، اور اس نے بنا رکھا تھا جو اس میں رہنے والے ہیں، کون؟ بنی اسرائیل، شیعاً، ان کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا رول وہی چل رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو بھی یہی کہہ رہا تھا، یہ سب وہیں سے آ رہا۔ اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، تو تاکہ کمزور کرے ایک گروہ کو اس کے ذریعے، یذبح ابناءہم، کس طرح کہ بنی اسرائیل میں بیٹوں کو ذبح کرے، اور یستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دے، انہ کان من المفسدین، تو وہ تھا فسادی۔ سورہ قصص میں آتا ہے، سورہ مومن میں آتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو ایمان تو لایا تھا ایک ان میں سے، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو وہ کھڑا ہو گیا تھا، جہاد، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ جہاد، کہنے لگا کہ تو لوگوں کو اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اس وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے کمپلین کی، جب یہ آزمائش شروع ہوئی تو انہوں نے بھی کمپلین کی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ اے موسیٰ تیرے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہو رہا تھا، ومن بعد ما جئتنا، اور جب تو آیا اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، امید رکھو گے اللہ تمہارے کہ ضرور ہلاک کرے گا جو تمہارے دشمن ہیں، لیکن اس کے لیے صبر سے دم ڈٹے رہو اپنے دین پر، اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔
جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں اس حساب سے اپنے بچوں کی پرورش کریں. اللہ کرے ہم بچے جو ہیں، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہاتھ میں آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں. اللہ اکبر. ہمیں اپنے بچوں کو مجاہد بنانا ہے، کیونکہ اگلا دور جو آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. اور قیامت کے پہلے جو حالات ہیں، قیامت کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا حضرت جبریل نے تو فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا دونوں کا علم برابر ہے، اصل اس کا علم اللہ ہی کو ہے. لیکن حالات وہ بن رہے ہیں جو قیامت سے پہلے آخری دور کے بننے تھے. سب کے سب مشرک کٹھے ہو رہے ہیں. بہت ضرورت ہے کہ آج مسلمان کٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا